अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि चूँकि हमारे पास अबुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम शब बेदारी और तरबियती इज्तिमा का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 31 दिसंबर यानी इतवार के दिन से पीर के दिन मॉर्निंग 10 आवर्स के लिए यानी शब बेदारी नाइट आउट समझिए आप कह लें, जिसको आप कह सकते हैं, उसका एहतमाम किया जा रहा है। तो उस काम के ज़िमन में थोड़ा सा ताख़ीर हो गई, उसके लिए आने में माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ा सा आने में ताख़ीर हो गई है। मुअज़्ज़ज़ साथियों और बहनों और भाइयों, जैसा कि हमारे दर्स का जो एक नज़्म होता है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए दुआओं का आगाज़ करते अपनी इस नशिस्त का और क्लास का आगाज़ करते हैं। आइए मिलकर के इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम गुज़िश्ता जो क्लासेस में गुफ्तगू हो रही थी, तो आगे आज चूँकि ख़ास तौर पर एक अहम उन्वान की तरफ अभी आते हुए मुझे ज़हन में आई है बात, वो ये थी कि चूँकि ये मुबारक महीना हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु से मुंसलिक है और जुड़ा हुआ है। तो हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के सरखील कह लें यानी हेड कह लें और फाउंडर और बानी कह लें, वो भी हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु हैं। तो मैं आपकी बायोग्राफ़ी या फिर आपकी लाइफ़ की तरफ नहीं, बल्कि मेनली मैं जो है सिलसिले नक्शबंदिया के हवाले से और साथ ही साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ बहैसियत मुरीद और हबीब पाक बहैसियत मुर्शिद, जिसको आप कह लें कि मुराक़िबे मइयत जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ आपकी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल करूँगा। पहले तो ये कि मुराक़िबे मइयत किसको कहते हैं, कि मुराक़िबे मइयत कहते हैं कि बंदा ये गुमान करे और ये यकीन रखे कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। ये जो तसव्वुर बंदे के अंदर पैदा होता है, बहुत ही अहम होता है, चूँकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम जाते हो जाओ, वो तुम्हारे साथ है, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये जो तसव्वुर है, ये एक तो ये शरीयत के एतबार से भी और तसव्वुफ़ के एतबार से बहुत अहम है। इसको मुराक़िबे मइयत कहा जाता है। बंदा जो है ये तसव्वुर रखे कि अल्लाह मेरे साथ है। मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जो कुछ कर रहा है, उसके ज़हन व तसव्वुर में गुमान में ये रहे कि वो मेरे साथ है। और फिर जो है उसके जो तसलसल जो सीक्वेंसेस है, उसने खुद कुरान में फरमाया, उसका तसव्वुर कैसे हो सकता है? हम जो पढ़ कर आए हैं पहला सबक, 2 सबक पहले, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है। तो साबिरीन के साथ है। मइयत किसके साथ हो रही है? अब देखिए आप, मइयत साबिरीन के साथ, रास नहीं कह रहा जा रहा। अल्लाह फरमाए जो परफेक्ट साबिर होंगे, सब्र करने वाले, पेशेंट जो होंगे, उनके साथ है। फिर एक मकाम पर फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जो है मुत्तकीन के साथ है, डरने वालों के साथ है, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के साथ है। तो ये जो मइयत जो होती है ना, ये संगत, मइयत, ये बड़ा अहम उन्वान है और इसके ज़रिए से जो है हमारे पास जो सलासिल में जो है मुराक़िब मइयत भी करवाया जाता है कि बंदा जो है
صرف یہ تصور کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، خاموش بیٹھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، صرف یہ تصور، یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس مراقبہ معیت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں اور اللہ کی سنگت میں، کمپینین شپ میں، معیت کے معنی کمپینین شپ کہیں گے، وہ اتقدر پختہ ہو جاتا ہے اور یقین کے اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ جب کبھی وہ پریشان ہوتا ہے تو اندر سے اسے تسلی ملتی ہے کہ بندے فکر نہ کر، وہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ ذہن پختہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ تجھے میت خداوند قدوس اگر ہمیں جب تصور عام میں آ جائے گی نا، پھر بندہ جو ہے گناہوں کی طرف جانے سے خود بخود رک جائے گا، اس کو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی نظر آئے گی، کیونکہ بھئی وہ میرے ساتھ ہے، اب انہیں میرے ساتھ ہے تو اب جو ہونا ہے ٹھیک ہے، سنگت میں میت میں اختیار ہے، میت کے ساتھ گزریں گے، ٹھیک ہے، مشکل آتی ہے آئے، پریشانی آتی ہے آئے، رنج آتے ہیں آئے، خوشی ملتی ہے ملے، کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، لا ابالی، لا ابالی جو ہم کہتے ہیں نا، لا ابالی اسی کو کہتے ہیں، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، جب بے نیازی ہو جاتی ہے پھر وہ نیاز مندی، بے نیازی نیاز مندی کی طرف لے جاتی ہے، بندے کا ہر اٹھنے والا قدم قرب خداوند قدوس میں لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فرماتا خود بھی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یعنی نفس ایک ایسا ورڈ ہے جو مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال، یعنی ہر نفس، ہر جان، ایوری ون should think and examine that what we have sent for the future and for the day of judgment۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو کہتے ہیں مراقبہ معیت۔ میں نے ایک آپ کو بریف سمجھایا ہے، جب ہم تفصیل سے مراقبہ معیت پر پہنچیں گے تو آپ کو مراقبہ معیت کرنا کیسے ہے ہم پریکٹیکلی انشاءاللہ العزیز کر اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مراقبہ معیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت بندہ نواز گیس و دراز بلند پرواز نے فرمایا ہے کہ مجھے مراقبہ معیت جو ملی ہے نا، سب سے زیادہ وہ کیسے نصیب ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں نے تلاوت قرآن کریم سے، اور دوسرا سما سے، چونکہ حضرت بندہ نواز سرکار کے پاس سما جو ہے، سما کہہ لیں یا سما کہہ لیں، اور ہے اصل لفظ تو سما، عموماً ہم اس کو سما کہہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے آپ فرماتے ہیں میں نے دو ذریعوں سے مراقبہ معیت کو پایا ہے، اور ہمارے پاس سلسلہ نقشبندیہ میں کہا جاتا ہے مراقبہ معیت نصیب کیسے ہوتا ہے؟ مراقبہ معیت ہمارے پاس نصیب ہوتا ہے سب سے پہلے صحبت شیخ سے، شیخ کی سنگت اور صحبت سے آپ کو اور ہم کو مراقبہ معیت نصیب ہوتا ہے۔ مراقبہ معیت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو تو اس کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ والوں کے دامنوں کو تھام لیں۔ اچھا، دامن کو تھام لیں تو تھامنے کے بعد بس وہی کافی ہے؟ پھر میں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر جو ہے میں کہہ رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی میری، درس تھا، گزشتہ درس نہیں، ایک عرس شریف میں گیا تھا، تعلیمات نقشبندیہ جس کا عنوان دیا گیا تھا، تو اس میں نے حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول مبارک ہے، اس کو میں نے تذکرہ کیا کہ یک در گیر محکم گیر، یہ ایک در ثابت قدمی کے ساتھ پکڑا جائے، یک در گیر محکم گیر، ایک در ہو پھر مضبوط ہو، ایسا مضبوط ہو کہ ہمیں پھر جو ہے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات مبارکہ یہی یک در گیر محکم گیر کرنے کی وجہ سے مقام معیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا تھا۔ آپ بولیں گے کہ مقام معیت ان کو کیسے نصیب ہوا تھا؟ اس کا ذکر میں ایک اور قرآن کریم کی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، تو جب وہ خود دعا کر رہے ہیں، قال ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، اس میں الفاظ آپ غور کریے، ان بے شک، معیہ میرے ساتھ، وتھ می، ربی میرا رب، مائی لارڈ،
سیہدین، وہ ضرور بضرور مجھے ہدایت دے گا، ہی ول گائیڈ می. معیہ پہلے ہے، بیچ میں ربی کو لایا گیا. انا معیہ ربی، پہلے انا معیہ میرے ساتھ، ربی میرا رب، رب فرمایا، اللہ کا صفاتی نام ہے. سیہدین، وہ ضرور مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. یہ ہے، یہ بھی مقام معیت ہے، مراقبہ معیت ہی کہیں گے ہم اس کو، معیت کا لفظ ہے. اب اس کے برخلاف اگر آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ کیا ہے. ان کو کیسی معیت اور معیت مراقبہ معیت نصیب ہوئی تھی. سورہ توبہ ہے اور ہجرت کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہاں چلے؟ غار ثور میں. دیکھیے کہ غار ثور میں یقیناً حضرت صدیق اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزارے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہے کفار مکہ کا ڈر تھا کہ بھئی وہ حملہ کریں گے یا وہ فلاں کریں گے، ان کے ڈر سے غار ثور میں پناہ لی تھی. ٹھیک ہے، مورخین نے لکھا یہی ہے، سیر نگار نے لکھا یہی ہے. مگر مجھے ایک بات جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے اپنے گھر سے، گھر کے باہر کفار تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں تو تلواروں کے بیچ میں سے آئے ہیں، تلواروں کے بیچ میں سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. تو جب تلواروں کے بیچ میں سے آئے تو جب کچھ نقصان نہیں پہنچا، کفار نقصان نہیں پہنچا سکے، تو وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے لیے کیا ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے اس کا سہارا لیتے کہ غار ثور میں جا کر کے آرام کرتے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ جو ہے غار ثور میں جا کر کفار سے پناہ لیتے. یہ میری حد تک تو سمجھ میں جو آتا ہے وہ اس لیے کہ جو سرکار کو کفار کے نرغے میں سے نکلے تو جس رب نے ان کی حفاظت فرمائی وہی رب راستے میں بھی تو حفاظت فرما سکتا تھا نا، مگر نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر مقصد صرف کفار سے محفوظ رکھنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کو اس مراقبہ معیت کے ذریعے سے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا چاہتا تھا. اسی لیے 3 دن اور 3 راتوں تک غار ثور میں ادھر پیر ہے ادھر مرشد ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں کا مراقبہ، دونوں کے لطائف، دو حبیب پاک مرشد اعظم ہیں اور ابو بکر مرید اعظم ہے. مرشد اعظم کا فیض مرید اعظم کو راست پہنچتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تجلیات کا، انوار و تجلیات کا عالم کیا رہا ہوگا کہ راست طور پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صدیق اکبر کے قلب مبارک پر اتر رہا ہے. اس کا آپ خود اندازہ لگائیے کس قدر شان اور عظمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فیضان عطا فرما رہا ہے. تو میرا جو وجدان ہے، میرا جو اندازہ ہے وہ یہی لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے غار ثور میں حفاظت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صدیق اکبر کو بتمام، باکمال اور کمپلیٹلی عطا ہونا تھا، اسی لیے وہاں پر اس میں خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا. اب آئیے کہ جو آیت قرآن ذکر کرتی ہے، جب پہنچے تو جو ہے کفار بھی بھاگ لیتے ہوئے آئے اور آ کر وہاں پر سرکار مدینہ اور صدیق اکبر کو پیر نظر آ رہے تھے کفار کے. اس دوران جو ہے وہ فرمانے لگے اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا آپ نے، سرکار نے کہا اپنے صاحب سے، اپنی صحابی سے، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کسی اور کے لیے قرآن صحابی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہ مقام ہے. جو فنا ہوئے تھے نا، مقام ذات رسالت معاب میں فنا ہوئے تھے، اب یہ بقا مل رہی ہے. یہ مقام رضا، مقام بقا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اب الفاظ سنیے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ رنجیدہ مت ہوئیے ابو بکر صدیق، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. وہاں لفظ کیا تھا؟ ان معی ربی، میرا رب تھا. یہاں پر راست اللہ ہے. وہاں اللہ کی صفت مبارک کا لفظ ہے
اس میں صفت تھا وہ ربی. رب جو ہے پالنہار، سسٹینر، پالنہار، لارڈ، جو معنی کہہ لیتے آپ کہہ لیں. تو مطلب کیا ہوگا؟ وہاں پر لفظ ہو رہا ہے ربی، میرا رب. میرا رب فرمایا انا ربی انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب یعنی اللہ. وہاں پر کسی اور کو حضرت موسیٰ نے شامل نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی اس میں شامل نہیں فرمایا، تنہا اپنا ذکر فرمایا. مگر یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. ان اللہ معنا، بے شک میرا رب، بے شک اللہ، میرا رب بھی نہیں، بے شک اللہ راست، معنا ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر انا معیہ ربی، رب کا لفظ جو ہے اس کے بیچ میں معیت آ گئی تھی. رب پہلے نہیں آیا، رب بعد میں آیا، معیت پہلے آئی. یہاں پر تو مطلب کیا ہو گیا کہ انا معیہ میرے ساتھ، ربی بعد میں آ جائے تو اس سے گرامٹیکلی اس میں چینج کیا ہو جاتا ہے کہ ہوگا یہ کہ اللہ اپنے اللہ کے حساب سے، اس کی ربوبیت کے حساب سے وہ اس کی معیت ہے، میری معیت میرے ساتھ ہے، میں تنہا ہوں. مگر وہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی معیت، اللہ بھی اس معیت میں شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معیت میں شامل، حضرت صدیق اکبر بھی اس معیت میں شامل ہیں. یعنی جو فیض جو اللہ کے حبیب کا ملا ہے نا آپ کو غار ثور میں، وہ فیض اس قدر عطا ہوا کہ معیت ابو بکر صدیق کو اللہ کی اور رسول کی معیت نصیب ہوئی ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. قربان جائیے وہ معیت کے، وہ سنگت اور وہ کمپینین شپ کے، کیونکہ زندگی بھر عطا ہوا نا. کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ حضرت صدیق اکبر ایک ہی در پر جو لگ گئے تو بس اسی در کو پکڑا وہ دامن تو پھر چھوڑا نہیں. تو بتلا رہے ہیں مرید کا عالم کیا ہونا، سوال نہیں. صدیق اکبر کی پوری حیات مجھے بتا لیے آپ، ایک سوال حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا ہے کسی معاملے میں سرکار سے. سرکار نے جو فرمایا بس اسی کو حضرت صدیق اکبر نے مان لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ میں جس کسی کے سامنے اپنا دین پیش کیا، ہر کسی نے تردد کیا، سوال کیا، پوچھا، اس کے بعد مجھ سے میرے سامنے جوائن ہوئے، میرے سے پوچھا، میرے ہاتھ پر ایمان لائے. مگر قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں سرکار جیسے ہی میں نے ایمان پیش کیا، صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ آمنت باللہ، میں آپ پر ایمان لے آیا. تو یہ ہے ایک مرید کا شیوا. اور پھر وہ مرید کو مراد جو بنایا جاتا ہے، یہ کامل اتباع مرید جو ہے کسی مرید پیر کو، کسی مرید کو مرید کامل بناتا ہے. اس مرید کو مراد بنانے والی شے اپنے پیر کی سنگت اور صحبت. اب کوئی موقع بتا دے آپ جس میں صدیق اکبر شریک نہیں ہوئے. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں صدیق اکبر شریک نہ ہو. کوئی موقع ایسا نہیں ہے، ہر موقع پر ابو بکر صدیق ساتھ ہے. ہر موقع پر ہجرت ہے ساتھ ہے، کوئی مشکلات کا معاملہ ہے ساتھ ہے، غار ثور میں کاندھوں پر اٹھا کر لے جانا ہے صدیق اکبر ساتھ ہے، مسجد نبوی کی خریداری کی بات ہے صدیق اکبر ساتھ ہے، حضرت بلال کو آزاد کرانے کی بات ہے ابو بکر سامنے ہے، غار ثور کی بات ہے ابو بکر صدیق ساتھ ہے. ہر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق ہر معاملے میں ساتھ نظر آتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مرید کی ایک علامت کیا ہو کہ وہ فرما بردار رہے، وہ اتباع خداوندی کے ساتھ ساتھ کامل اتباع پیر ہو، اپنے پیر کی کہی ہوئی بات پر عمل پیرا ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضاہ کوئی معاملہ اٹھا لیں آپ، حضرت عمر ہے، کبھی ملے گا آپ کو کہ بھئی کبھی تورات لا کر پڑھ رہے ہیں سرکار کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کبھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کوئی معاملات میں، کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کے جنازے میں مت جائیے، حضرت عمر کہتے ہیں ان کے جنازے میں نہ جائیں وغیرہ وغیرہ. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو سرکار فرما دے وہی حق، وہی آخری فیصلہ، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو دراصل میں ایک توفیق الحکیم، ایک بہت بڑے شیخ تھے توفیق الحکیم. میں جب ان سے فلسطین گیا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ موراکو کے تھے یہ شیخ.
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ سلسلتاً کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی میں سلسلتاً نقشبندی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تعلیمات کیا ہے؟ میں نے کچھ تعلیمات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس تصور شیخ جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کیا؟ یہ بات میں نے بہت قدیم ہے، بہت پرانی 2005-6 کی بات ہے، اور یہ واقعہ میں نے آنے کے بعد حضرت پیر ابو الفدا پیر حضرت عبدالستار خان علیہ رحمت و رضوان کے سامنے بھی سنایا۔ بڑی خوش ہوئے حضرت۔ اس کے بعد جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا تو آپ فرماتے اچھا اویس میاں وہ سناؤ، وہ بات سناؤ۔ حالانکہ حضرت کے لیے کون سی بڑی بات تھی، حضرت نے تو سنا ہوگا، کہا ہوگا، وہ مراحل مدارج سے ساروں سے گزر کر کے گزرے ہیں، مگر ایک ہمت افزائی فرماتے میاں اویس میاں وہ سناؤ وہ واقعہ شیخ حکیم البخاری المغربی کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کے پاس تصور شیخ کی دلیل کیا ہے؟ تو اب میں تو ابتدائی طالب علم جب بھی تھا، ابھی بھی طالب علم ہوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ شیخ یا سیدی انت تقول من فضلک انت تقول، آپ فرما دئیے وہ ہمارے لیے بہت ہوگا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جو ہے آپ کے بانی اور من مؤسس سلسلتی کا نقشبندیہ، کہ آپ کے سلسلے کے فاؤنڈر کون ہے، یعنی بانی کون ہے؟ میں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو مسکرا کر کے فرمایا، ہنسے اور مجھے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یا ابنی، یعنی مجھے اے پیارے بیٹے، اے لڑکے، یعنی ینگ کو، کیونکہ میری عمر بھی کم ہے، وہ میری عمر سے کئی گنا زیادہ تجربہ، علم، فضل، تقوی، طہارت، بہت بلند شخصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ابنی، اپنے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ غار ثور میں تھے، وہما فی الغار الثوری، جب وہ غار ثور میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کر کیا رہے تھے؟ ماذا یفعلانی فی غار الثور، وہ دونوں غار ثور میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا لا ادری یا شیخ، کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا سن رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا نماز، تو نماز ہو گئی، نماز کے بعد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیخ سامنے ہے، مرید سامنے ہے۔ اب تصور شیخ کا کیا معاملہ ہے؟ شیخ ہی خود سامنے ہے، تو اپنے شیخ کو دیکھتے جا رہے تھے اور قلب پر اپنی ضربیں لگا رہے تھے۔ تصور شیخ کا مکمل عملی نمونہ صدیق اکبر اور حبیب پاک کی ذات مبارکہ دونوں اسی غار ثور میں موجود تھی۔ تو در حقیقت یہ حضرت صدیق اکبر کی قلبی، روحانی، اسپریچولی، فزیکلی، مینٹلی، ہر اعتبار سے پریپریشن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو انسیڈنٹس ہونے تھے، جو حالات ہونے تھے، اس کے لیے تیار کرنا تھا دراصل۔ ورنہ تو بھئی اگر رکے ہیں تو ایک دن رکتے اور رک کر کے چلے جاتے آگے، ایک دن رکتے آگے بڑھ جاتے، نہیں رکے، مسلسل 3 دن اور 3 راتوں تک وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کو تیار کروایا جا رہا تھا، ان کی قلبی معراج ہو رہی تھی، روحانی معراج ہو رہی تھی۔ معراج کی تصدیق کی تھی نا صدیق اکبر نے مکے میں ہی، تو اب مکہ چھوڑنے سے پہلے ان کی روحانی معراج کروائی جا رہی تھی اور ان کو عملی طور پر تیار کروایا جا، یہ فنا کی منزل تھی۔ اب بقا کیا تھی آگے دیکھیں آپ۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل فرمایا ان کے قلبوں پر، ان کے دلوں پر۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اب مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق اور سرکار مدینہ۔ مدینہ پاک پہنچے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب مدینہ پاک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرے، اٹھ کر ٹھہر گئے، بیٹھے ہوئے ہیں سب مجلس میں، اٹھ کر ٹھہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اٹھ کر ٹھہر کر چادر سرکار مدینہ کے چہرے پر، آپ کے سر پر باندھ لی، تان دی۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہوا یہ کہ سرکار مدینہ جب تشریف لائے مدینہ پاک، تو محدثین نے کیا لکھا کہ صحابہ کرام جو لوگ نئے تھے مدینہ پاک کے، وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، تو وہ دیکھے نہیں تھے، تو ان کو تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا تھا، وہ کنفیوز تھے۔ Who is the holy prophet of prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سرکار مدینہ ہے؟ یا ابو بکر صدیق ہے یا سرکار ہے؟ کنفیوژن ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ، کبھی کوئی آ کے پہلے سرکار سے مل رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر مل رہا تھا، تو ایک کنفیوژن چل رہا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے
جو بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اٹھ کر ٹھہر کر یہ بتا رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے آقا ہیں اور ٹھہرا ہوا غلام ہے. آقا ایک ہی ہے, تم کنفیوژن میں مت آؤ, تم کنفیوز مت ہو کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے. آقا تو ایک ہی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, غلام ہے جو بازو ٹھہرا ہوا ہے. پھر بھی لوگ آ کر مل رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ بھئی چونکہ بعض جگہوں پر آقا ٹھہرتے ہیں غلام بیٹھتے ہیں, سب بیٹھے ہوئے تو آقا ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے بیٹھ گئے. پھر بھی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے. پھر اٹھ کر کیا کرے, چادر تان کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تان دیا, تو تاکہ یہ بتلانے کے لیے جو سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آقا ہے, اوپر جو چادر پکڑ کر ٹھہرا ہوا ہے وہ غلام ہے. یہاں پر تو محدثین کی بات ختم ہو گئی. اب آئیے میں صوفیاء کرام کی بات کا آغاز کر رہا ہوں یہاں سے, چونکہ ہماری تصوف سے ریلیٹڈ بات ہے تو صوفیاء کرام کا تذکرہ نہ ہو تو پھر بات جو ہے نامکمل رہ جاتی ہے. تو صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دراصل بھئی سرکار کو کا چہرہ مبارک, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو تو اس کے بعد کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی چہرہ نظر آئے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ خیال چشم یار میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی کو تقابل کیا جا سکتا. حضرت حسان نے کہا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو پیدا نہ کیا, آپ سے زیادہ میری آنکھ نے کسی کو خوبصورت نہیں پایا. یہ تو کمپیریشن تو تھا ہی نہیں, پھر لوگوں کو کنفیوژن کیوں تھا؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کنفیوژن اس لیے تھا کہ چونکہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار ثور میں گزری تھی, مراقبہ معیت تھی, اس قدر توجہ ہوئی, اس قدر مراقبہ معیت کا اثر ہوا کہ فنا سے بقا کی طرف چلے گئے. تو حضرت صدیق اکبر کا باطن بھی فیض مصطفیٰ سے عکس مصطفیٰ بن رہا تھا, تو ظاہر بھی حبیب پاک کا عکس نظر آ رہا تھا. اسی لیے لوگوں کو کنفیوژن ہونے لگا کہ صدیق کون ہے, ابو بکر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. چونکہ یہ مراقبہ, اسی کو کہتے ہیں مراقبہ معیت. جب توجہ تفصیل سے پڑتی ہے, توجہ خاص پڑتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ظاہر بھی ظاہر کے ساتھ مل جاتا ہے, باطن بھی باطن کے ساتھ ملتا ہے. مگر سلسلہ نقشبندیہ کا کمال یہ ہے کہ پہلے باطن یکساں صاف ہوتا ہے, بعد میں ظاہر بنتا ہے, ظاہر پہلے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں, عمر کا جب آخر وقت ہوتا ہے, جب وصال کا وقت آتا ہے, تب اپنے پیر کی طرح نظر آنے لگتے ہیں, اور خاص طور پر اپنے پیر کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں. تو اس سے جلوہ جو عکس بنتا ہے اپنے پیر کا نظر آتے ہیں, اپنے پیر میں جلوے محمد کے, یہ وہی ہوتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی گر بنے نقش محمد کے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ پہلے فنا ہونا پڑے گا, مثل صدیق اکبر آپ کو فنا ہونا پڑے گا, تب جا کر کے آپ بقا کی منزلوں پر قدم رکھ سکتے ہیں. اگر آپ فنا ہی نہیں ہوں گے, آپ میں کرتے ہوئے رکیں گے, تو آگے قدم نہیں رکھ سکتے. اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا, اپنے علم کو, اپنے عقل کو, اپنی خیرت کو, سب کچھ. مثل صحابہ, آپ اٹھا کر کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں, کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام پوچھتے کہ بھئی تم کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے اللہ و رسول عالم, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے. بخاری میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی ای بلد ھذا فی ای یوم ھذا فی ای شہر ھذا, آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے, پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ یوم النہر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے, اور آپ کے کہہ لیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, مکے کی سرزمین ہے, سب کو پتا تھا. 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجمع ہے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. سبھی نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو یہ ہے ادب. ادب آپ کو سالی کے کامل بننے کی پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب پر چلنا پڑے گا, ادب کے ذریعے سے آپ آگے کی منازل طے کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات دیکھیں آپ. پوچھا گیا کہ اے ابو بکر تمہیں اس دنیا میں سب سے رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند ہے. کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مدینہ علیہ السلام کے چہرے کو تکنا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے, سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مقدس کو تکنا ہے. پھر دوسری چیز فرمایا
الانفاق فی سبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں نہیں فرمایا، یقیناً کہہ سکتے تھے اللہ کا ہی راستہ ہے، مگر فرمایا نبی کے راستے میں، نبی کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز فرمایا جو سب سے زیادہ یہ پسند ہے، تیسری چیز کہ اپنی بیٹی کا آقا کریم کے علیہ السلام کے نکاح میں رکھنا یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اور خلاصہ اس قدر روشن اور تابناک ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا آقا کریم سے جو صحبت، سنگت اور آپ سے جو قربت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں، یعنی مانڈی کہہ لیں، لیپس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں لیٹے ہوئے ہیں۔ لیٹے لیٹے بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، تارے جھلملا رہے ہیں، اپنے اپنے مقام پر روشن ہے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا آپ کی امت میں کسی کے اتنی نیکیاں ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ کیا بتلا رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان کا عقیدہ اور یقین یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو سب کی نیکیوں کا علم بھی ہے، کہ کون کتنی نیکیاں کر رہا ہے اور کس کی کتنی نیکیاں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہیں۔ اچھا، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، سرکار فرماتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کس کی نیکیاں کتنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اکیلے میں کچھ نیکیاں کوئی کرے ہوں گے، نیکیاں کچھ کر رہی ہوں گے، اب مجھے نہیں پتا ہے، تم مجھ سے کیسے پوچھ رہے ہو کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری امت میں سب سے زیادہ نیکیاں کسی کی اگر ہے تو وہ عمر فاروق ہیں، یعنی تاروں کے مانند، ایکول ٹو سٹارز، کسی کی اگر نیکیاں ہے تو عمر فاروق ہے۔ یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام کو یہ بھی علم ہے، اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے علم، کہ عمر جو نیکیاں میرے سامنے کر رہے ہیں وہی نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، تنہائی میں کوئی راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کر رہے ہوں گے اس کا بھی علم حبیب پاک کو ہے، اکیلے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہوں گے اس کا علم بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حبیب پاک کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارا ظاہری عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے، باطنی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو محترم عزیز ساتھیوں، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو پھر یہ بھی علم رکھیں، یہ بھی جانیں، یہ بھی خوب یاد رکھیں کہ ہمارے گناہوں کا علم بھی حبیب پاک کو ہو رہا ہے، اس چیز کا علم بھی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو سرکار کو پتہ چلتا ہے، اور ہم جھوٹ اور گالی دے لیتے ہیں تو سرکار کو پتہ نہیں چلتا، ہم جھوٹ کہہ دیں تو سرکار کو اس کا علم نہیں ہے، یقیناً ہے علم وہ بھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب سرکار کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی، ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اور سرکار بذات خود دیکھ رہے ہوں گے، تو جب ہم برائی کرنے جائیں، کوئی غلط کام کرنے جائیں، کسی کو دھوکہ دینے جائیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے جائیں، کسی کا مال چرانے جائیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی کرنے جائیں، لڑائی جھگڑا کرنے جائیں، تو یہ تصور رکھے کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں سرکار کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ خود تصور کریں گے، یہ تصور جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا نا، تو آپ یقین جانیے آپ سے گناہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی کو ہم مراقبہ معیت کہتے ہیں، اسی کا ہی نام، یعنی آپ جہاں جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ معیت۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں کہیں جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں اس کا علم ہے۔ بہرحال وہ بحث میں نہیں جاؤں گا میں کہ بھئی مراقبہ معیت جب میں گفتگو کروں گا تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بس یہ بتلانا ابھی چاہتا ہوں کہ بھئی مراقبہ معیت صدیق اکبر کو اللہ نے بکمال عطا فرمایا تھا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے نیکیاں آسمان میں تاروں کے برابر ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بینگ اے ڈاٹر، ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا سوچنے لگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا ہوا ہے، تم کس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو، کس بات کے لیے غمزدہ ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے، ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا ارے ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے ابوبکر کا،
ان کا تو معاملہ ہی نرالا ہے. فرمایا ابو بکر کی ساری نیکیاں جو تاروں کے برابر ہے اگر اس کو ایک پلڑے میں ڈال دو اور ابو بکر کی ایک تنہا نیکی کو ایک پلڑے میں ڈال دو تو معزز سامعین کرام آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی وہ ایک نیکی ساری نیکیوں سے اعلیٰ ہو جائے گی. عمر کی ساری نیکیاں رضی اللہ عنہ ایک پلڑے میں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی دوسرے پلڑے میں, تو ابو بکر کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, ایک نیکی کا پلڑا جھک جائے گا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ حال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. ایک مقام پر حضرت دیکھیں کہ بھئی فجر سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے ہیں, کہیں پر جا رہے ہیں, ہر دن جاتے آتے فجر سے پہلے. حضرت عمر کو ایک فکر ہوئی کہ بھئی ایک ٹوہ کہہ لیں کہ بھئی ان کی فکر میں کہ بھئی ان کی پیچھے لگے, آپ یہ جائز ہے دینی معاملات. لے ابو بکر صدیق جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں, فجر سے پہلے جا کر آتے ہیں. تو گئے, جا کر کے پیچھا کیا اور دیکھا تو کیا ہے کہ شہر سے باہر ایک جنگلی علاقہ شروع ہو رہا ہے, وہاں پر ایک خاتون ہے, ضعیف خاتون ہے جس کی آنکھ بھی نہیں ہے, جھوپڑی ہے, اس کے اندر وہ آرام کرتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح لے جا کر اس کو کھانا کھلا کر فجر سے پہلے واپس آتے ہیں. اس کے اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے, وہ تنہا رہتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے آتے ہیں, کھلا کر آتے ہیں. تو حضرت عمر نے سوچا کہ بھئی ارے اتنی بڑی نیکی کا کام کرتے, ایک کام کروں گا میں کل حضرت ابو بکر صدیق کے وقت سے پہلے جا کر اس عورت کو کھلا دوں گا اور میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا, ریس رہتی تھی دونوں میں کہ بھئی کون آگے. مگر حضرت ابو بکر عمر فرماتے ہیں میں ہر بار کوشش کرتا رہا, ہر بار ناکام ہوتا رہا, ابو بکر سب سے پہلے رہے. تو اس سے پتا چلا ابو بکر صدیق کا سب سے پہلا نمبر ہے صحابہ کرام میں. تو معزز سامعین کرام حضرت عمر کیا کرے, پہلے دن گئے, ایک دوسرے دن وقت سے پہلے تشریف لے گئے, لے جا کر کے جلدی گئے, جا کر کے وہ کھانا بنا کر لے گئے گرم گرم, لے جا کر کے منہ میں نوالا رکھا, رکھتے ہی بوڑھی پکار پڑی, کہنے لگی کہ اے آنے والے بندے, مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی اور ہی بندہ آیا ہے, جو ہر دن آتا ہے وہ آج نظر نہیں آتا, کوئی اور آیا ہوگا آج. حضرت ابوبکر عمر کہنے لگے بھائی تم تو نابینا ہو, اندھی ہو, پہلے آتے ہیں سو کون. اس نے کہا مجھے وہ بھی نہیں پتا کہ کون آتے ہیں, یعنی نیکی بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے میں ابو بکر ہوں. یعنی عورت کو اس بوڑھی کو پتا ہے کہ کوئی ایک اللہ والا آتا ہے, کھلائے جاتا ہے, بس اتنا ہی معلوم ہے. آج کوئی اور اللہ والا آ گیا ہے, کل والا ڈیلی والا بندہ نہیں ہے, یہ بندہ روٹین میں جو آنے والا آدمی ہے وہ چینج ہو گیا ہے. بولے تم کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹے مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ, میرے منہ میں میری آنکھ بھی نہیں ہے اور منہ میں دانت بھی نہیں ہے, تو میں چبا نہیں سکتی کوئی چیز. تو وہ جو بندہ ڈیلی آتا ہے, وہ ڈیلی آنے والا بندہ اپنے منہ میں وہ غذا کو, نوالے کو چباتا ہے, چبا کر دلیا بنا کر میرے منہ میں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے میں صرف نگل لیتی ہوں, میں چبا نہیں سکتی, نگل لیا کرتی ہوں. تو اس کا وہ ڈیلی کا روٹین ہے اور وہ ڈیلی روٹین میں کرتا رہتا ہے. آج تم آ کر کے سالڈ غذا یعنی جیسا روٹی یا چاول جو بھی تھا ہوگا وہ ڈائریکٹ تم نے میرے منہ میں ڈال دیا, تو مجھے تو چبانے آتا نہیں ہے. تو میں سمجھ گئی کہ آج آنے والا کوئی اللہ کا دوسرا بندہ آیا ہے, یہ روٹین میں آنے والا بندہ نہیں ہے, یہ آج چینج ہو گیا ہے. حضرت عمر سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے, کہنے لگے ابو بکر آپ سے نیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی آگے جا نہیں سکتا, اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو معزز سامعین کرام یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا بحیثیت مرید کامل, مرید اعظم, یہ مقام و مرتبہ مرشد اعظم جیسا کہ یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے مکتوبات 2 میں فرمایا ہے, اس دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مرشد اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے, اور سب سے بڑے اگر کوئی مرید ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ارضاہ کی ذات ہے. وہ فنا تھی تو بقا آج بھی دیکھیں, جب انتقال ہو بھی گیا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں آرام کر رہے ہیں. کیسا آرام ہے آپ اندازہ لگائیے, آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی چھوٹی چیز ہے. معزز سامعین کرام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ سرکار مدینہ کے پہلو میں آرام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی حبیب پاک کے مزار مبارک پر, آپ کے قبر انور پر جو رحمت برستی ہے, وہی انوار اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش صدیق اکبر کی مزار مبارک پر بھی برستی ہے, اور فاروق اعظم کی مزار پاک پر 70,000 فرشتے ایک وقت میں مواج شریف کا طواف کرتے ہیں. اس مواج شریف میں آقا کریم علیہ السلام بھی ہے, سیدنا صدیق اکبر بھی ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں بھی ہیں.
تو آپ اندازہ لگائیے یہ مقام ہے. اور کیا آخری بات میں کہہ کر کچھ سوالات ہے تو آپ حضرات کی طرف آؤں گا. دیکھیے کہ آپ کو یہ پتا ہے حدیث پاک کہ جو بندہ دنیا میں وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو سبھی کو پتا ہے نا، حدیث پاک میں ہے بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک جو تیار کیا گیا اسی مٹی مبارک سے تیار ہوا، اور بالکل متصل ایک پتلی دیوار کا فاصلہ ہے دونوں میں. ادھر بازو حضرت ابو بکر صدیق کی مزار ہے، تو مطلب کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کی مٹی بھی وہیں سے لی گئی جہاں سے متصلاً مٹی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لی گئی. آپ اس کا اندازہ لگائیے کیا مبارک معاملہ ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے شان اور عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضاہ کو عطا فرمائی ہے. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام معیت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوشہ گزار کر رہا تھا. اور کس قدر تکا کرتے تھے جو حضرات مرد حضرات ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم جب جماعت کے لیے مسجد میں صف بناتے ہیں تو امام ہوتے ہیں، امام کے پیچھے مؤذن ہوتے ہیں، مؤذن کے رائٹ سائڈ ایک آدمی ٹھہرتا ہے، پھر لیفٹ سائڈ پر، پھر سیکنڈ رائٹ، سیکنڈ لیفٹ، تھرڈ رائٹ، تھرڈ لیفٹ، فورتھ رائٹ، فورتھ لیفٹ، اس طریقے کی اور ارینج ہوتی ہے صفیں، ترتیب رکھی جاتی ہے. اور اللہ کی رحمتیں سب سے پہلے جو اترتی ہیں امام پر اترتی ہیں، پھر مؤذن پر اترتی ہے، پھر رائٹ سائڈ والوں پر، پھر لیفٹ سائڈ والوں پر. اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہے سیریل وائز. تو حضرت ابو بکر صدیق رائٹ سائڈ نہیں بیٹھتے تھے نماز میں، لیفٹ سائڈ بیٹھا کرتے تھے صف میں، رائٹ پر نہیں لیفٹ پر بیٹھا کرتے. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ رائٹ پر نہیں بیٹھتے ہیں، لیفٹ پر، رائٹ پر نہیں بیٹھ کے لیفٹ پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ پہلے تو انکار کیا، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے رائٹ پر میں بیٹھوں گا تو امام جب سلام پھیریں گے تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ سائڈ کہوں گا تو میرا سلام ادھر ہوگا، سرکار کی نظر ادھر پھرے گی. جب میں لیفٹ سائڈ پر سلام پھیروں گا تو ہوگا کیا کہ دوسرے جو لوگ سرکار مدینہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کا گردن مبارک یا سر مبارک دکھے گا اور دوسرے لوگوں کے چہرے دکھیں گے. اب میں لیفٹ سائڈ پر اگر نماز پڑھتا ہوں تو امام سلام رائٹ پر پھیریں گے، اور جب لیفٹ کا پھیرنے کا آغاز کریں گے ہم رائٹ پھیرنے لگیں گے، تو سرکار ادھر کا لیفٹ اور میرا رائٹ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بلا تشبیہ اس طرف ہوگا اور میرا چہرہ پہلے سرکار کے چہرے پر پڑے گا. یعنی نماز کے عالم میں اپنے آپ کو دیدار مصطفیٰ سے روک لیا کرتا ہوں، مگر نماز ختم ہوتی ہے تو چاہتا ہوں کہ پہلی نظر جو پڑے چہرے یار پر، حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے. یہ تھا عشق و محبت اور فنائیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضاہ. مال سے، آل سے، اولاد سے، ہر اعتبار سے آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو فدا فرمایا تھا. جب ایسا فدا کیا، فنا ہوئے، تو حبیب پاک نے بھی پھر کہاں نہیں نوازا، بقا ہی بقا عطا فرمائی. آج بھی ہے تو مزار مبارک میں بازو ہے، کل قیامت میں بھی ہوں گے. تو حدیث پاک میں فرمایا میرے رائٹ سائڈ پر ابو بکر ہوں گے، لیفٹ سائڈ پر عمر فاروق ہوں گے. ہم اسی طرح قیامت میں قبر سے اٹھیں گے اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میں میدان حشر میں آؤں گا. تو یہ شان، یہ عظمت، یہ ہے. پہلا تھا فنا، اب ہے بقا. اس کو کہتے ہیں بقا. دنیا سے پردہ فرما چکے، نام بھی باقی، کام بھی باقی، حبیب پاک کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اگر کوئی حضرات کے سوالات ہیں تو وہ مجھے سوال کر سکتے ہیں. کسی کے اگر سوالات ہیں تو بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. چونکہ تاخیر ہو گئی تھی اسی لیے آج درس میں اس اختصار کے ساتھ یہیں پر، تاکہ ہمارا ٹائم اگر شروع بھی لیٹ ہوتا ہے تب بھی ہم اگر ٹائم اینڈ پر کر دیں گے تو ٹائم کی پابندی ہوا کرے گی انشاءاللہ. اگر کوئی حضرات کے اس سے متعلق کوئی سوال ہیں تو آپ حضرات بالکل بلا تکلف جو ہے پوچھ سکتے ہیں. مجھے فنائیت پر بات آئی، شاید کوئی ٹائپ کر رہے ہیں تو اسی لیے فنائیت پر مجھے کہا تو جو ہے وہ یاد آیا کہ حضرت کون ہے، امیر خسرو علیہ الرحمہ ہے. منتو شدم، تو منتو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید باد ازیں من دی گرم تو دی گری.
میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں، میں جسم ہو جاؤں اور تو جان ہو جا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے، الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس تاکس نہ بعد از گو تاکس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ اچھا حضرت کوئی پوچھیں کہ مراقبے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، کیا لیٹے ہوئے توجہ کی جا سکتی؟ جی ہاں، دیکھیے مراقبے کے لیے یہ ہے کہ بھئی مراقبے کے لیے کچھ لمحات جو ہے بیٹھنا ہے، توجہ اصل میں مراقبہ کہتے ہیں توجہ دینا، فوکس کرنا، مراقبہ کہتے ہیں اس کو ہے توجہ دینے کو، یعنی اپنے قلب کی طرف آپ توجہ کرنا، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو تکلف ہے، بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا، مصروف دن رہا، تو اگر آپ لیٹے لیٹے جو ہے ذکر کرتے ہوئے مراقبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو ایسا شخص جو ہے اعلانیہ پبلکلی چھوڑ رہا ہے تو فاسق ملعن کہا جاتا ہے، تو ایسا شخص کو جو ہے ضرور توبہ کرنی چاہیے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کن تو چلے جائیں گے تو ان کے پاس تو موت کی سزا ہے، ہمارے پاس پھر بھی یہ ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے پیر بھی جو ہے آسانی کے والے ملے، اور امام بھی جو ہے آسانی والے ملے، اس وجہ سے ہمارے پاس سہولت یہ ہے کہ ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ان کو تھوڑی دن کے لیے جب تک نماز کے پابند نہ ہو جائے قید میں رکھا جائے، تو لہٰذا بہت بڑا گناہ ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر نماز چھوڑ کر آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مراقبات وغیرہ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ فرائض پورے نہیں ہوں گے نوافل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، فرض فرض ہے، نفل اور مستحب نفل اور مستحب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا فرمائیے حضرت قبلہ، دعا فرمائیے کہ مراقبے میں استقامت ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سبھی کو استقامت نصیب فرمائے، اور استقامت اگر نہیں ہو رہی ہے تو چھوڑنا نہیں ہے، جتنے دن ہو رہا ہے، آج اگر چھوٹ گیا ہے تو کل یہ سوچ کر مجھ سے چھوٹ رہا ہے چھوڑے مت، شیطان کا تو یہی سب سے بڑا داؤ اور ہتھیار ہوتا ہے، کل پھر لے کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور خوف خدا کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈر یا عذاب سنیں تو دل میں ڈر نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے کہ خشیت اور خوف کے لیے آپ یہ مراقب میت پر زیادہ توجہ دئیے تو آپ کا معاملہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، یعنی آپ کے ذہن میں بھئی آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی دعا ہو رہی ہے، آپ خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے اگر یہ ہے کہ بھئی کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ یہ ذہن میں تنہائی میں اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو اگر تنہائی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ کا اگر خوف پیدا ہو رہا ہے تو تنہائی چھوڑ کر کسی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیے، آپ میں اکیلا ہوں، اکیلا تنہائی میں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو میں یہ کروں کہ بھئی تنہائی چھوڑ کر کے لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاؤں، تاکہ اس کے ذریعے سے میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ آپ جب گناہ کرنے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آدمی پبلکلی کوئی گناہ نہیں کرتا، اور اگر ساتھ ہی ساتھ یہ تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصور رہے دو فرشتے میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ تنہائی میں ہو کوئی گناہ کے لیے تصور رہے کہ میرے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے بھی گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب بن سکتی ہے۔ تیسری چیز جیسے میں نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، یہ تصور رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو آدمی شرمندگی کے باعث، خجالت کے باعث اس کام کرنے سے محفوظ ہو جائے گا اور بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بات سنتے ہوئے آپ کے دل میں خوف خدا یا خشیت الہی اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ہے کسی اللہ والوں کے پاس یا اللہ والوں کے کیا کہنا چاہیے کہ بارگاہ میں تشریف لے جایا کریں، وہاں پر حاضری دیا کریں، کوئی اللہ والوں کے ساتھ اگر آپ وقت گزار سکتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ ان کے پاس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی برکت سے دلوں پر جو ہے ان کے قبضے میں دے دیتا ہے، کہ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیے آپ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں ملنے، کسی بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی بزرگ کے پاس بیعت ہونے گئے ہوں گے، آپ کبھی کہیں نہ کہیں گئے ہوں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ہے برے خیالات نہیں آتے، یعنی برائی کرنے کا خیال نہیں آتا، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ
وہ ان کی مجلس میں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کا دل ان کے قبضے میں رہے گا، آپ برائی کے ارادے کی طرف نہیں جاتے، ان کی باتوں میں مہو ہو جاتے ہیں، یا کوئی کام میں، کوئی بات میں، کسی بھی چیز میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، مگر برائی کا یا گناہ کی طرف آپ کا تصور نہیں جایا کرتا۔ یا تو آپ جو ہے آپ اس میں یہ کریں کہ بھئی کسی کی خدمت میں جائیں، نہیں آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم کسی کی صحبت میں رہنا ممکن نہیں ہے، تو آپ کم سے کم کسی بارگاہ میں جایا کریں اور پھر مراقبے کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر جو ہے خشیت الہی اور خوف الہی پیدا ہوگا۔ نماز چھوٹے جا رہے ہیں اور پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہ رہا ہے، تو ایک کام کریں، آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، اگر آپ سے آئندہ نماز چھوٹے گی تو آپ جو ہے پر نماز 10 روپیز خرچ کریں گے، آپ پختہ ارادہ کر لیں، قسم کھا لیں، قسم کھا لیں کیا کہ بھئی آج میری نماز اگر ایک نماز چھوٹے گی تو ہر نماز کے بدلے 10 روپے خرچہ کروں گی میں۔ اب آپ اگر 10 روپے خرچہ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر 3 روزے رہنا پڑے گا مسلسل، نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، آپ بولیں گے اس سے اچھا ہے 10 روپے دے دو، پھر تھوڑے دن آپ ایک دن آپ 10 روپے ایزی دکھے گا آپ کو، آج پہلے دن نماز چھوٹی 10 روپے دینا ہے، دوسرے دن نماز چھوٹی 50 روپے، تیسرے دن 100 روپیز، فورتھ ڈے 500، آپ کو میں گارنٹی لکھ کے دو تو لکھ کے دے سکتا ہوں میں، آپ 500 1000 روپے تک نہیں بڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لینا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ اس لیے میں مطلب ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی مذاق کے طور پر نہیں، اس لیے کہ شیطان آپ کو نماز پڑھ لینا اس کو آسان دکھتا ہے، نماز پڑھ لے اگر کوئی تو آسان دکھتا ہے، اس کے برخلاف کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل دیکھتا ہے، تو آپ نماز نہیں چھوڑنا ارادہ پختہ کر رہے ہیں، صرف زبانی طور پر کر رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ آپ جو ہے فجر میں اٹھوں گا بول کر ارادہ ہے آپ کا، مگر صرف بول رہے ہیں زبانی طور پر، نہ الارم لگا رہے ہیں، نہ اپنے گھر میں کسی کو بول کے سو رہے ہیں، نہ وقت سے پہلے سو رہے ہیں کہ بھئی جلدی سوئے تو جلدی اٹھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کی پریکٹیکل ہے، آپ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں مگر پریکٹیکلی اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوا کرے گا۔ اگر کسی کو دین کی دعوت دینی تو اولاً کیا حکمت کر سکتے ہیں؟ لوگوں سے بات کرنے مل تو رہے ہیں لیکن کیا بات کرنا اور کیسا ڈیلیور کرنا دین کی دعوت سمجھ نہیں آ رہا ہے، نفس کی پکڑ کیسی ہوگی؟ جی دیکھیے، دین کی دعوت کا کام کرنا ہے نا تو سب سے پہلا کام آپ کو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اور وائسلی کرنا پڑے گا، شدت کے ساتھ، مار توڑ کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دعوت کا کام کرنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ، یعنی حکمت وزڈم کے ساتھ، موعظت لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، ایڈوائز دیتے ہوئے بھلائی کے ساتھ بات کریں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سرکار فرمائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ، وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، سرکار ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، نعوذ باللہ، مجنون، پاگل، نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے ہیں، سرکار اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو دین کا کام سب سے پہلا حکمت، وزڈم کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ کرنی پڑے گی، پیشنس ہونا پڑے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی ہر نبی کے بارے میں کہا کہ بھئی آپ جو ہے بکریاں چرایا کریں، کیوں کہا گیا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر پیشنس پیدا ہوتا ہے، صبر اور تحمل، لوگوں کو برداشت کرنا آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ جب دین کا کام کریں گے نا تو آپ کو لوگ گالی دیں گے، آپ میں اتنا ہمت رہنا کہ آپ اس کو، صبر رہنا کہ آپ برداشت کریں۔ آپ دین کا کام کریں گے تو لوگ بولیں ارے بھائی بڑے آئے انہوں سمجھانے والے، ہم کو اپنے وقت میں سب کر لیے، اب آ کر ہم کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا، گھر والوں کی طرف سے، باہر والوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے۔ اچھا کچھ نہیں ہوگا نا تو کہیں گے کہ بھئی آپ دکھاوا کر رہے ہیں، نہیں تو کچھ تو بھی آپ کو ایک ایسا الزام لگائیں گے تاکہ آپ کو، آپ کا مورال ڈاؤن کیا جائے۔ آپ کو اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ نہیں رہنا سامنے والا کون ہے، آپ کی نظر میں یہ رہنا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس ولید بہت بڑا شاعر ہے، ادیب ہے، رائٹر ہے، بہت بڑا لٹریچر کا ماہر ہے، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نعوذ باللہ کچھ بیماری ہے آپ کو تو ہم آپ کو بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، نعوذ باللہ آپ کوئی لڑکی کو پسند کرتے ہیں عرب کی تو ہم سارا عرب کی لڑکیاں آپ کے پاس لا کر پیش کر دیں گے، اگر آپ بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں تو ہم بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ جو ہے پیسہ چاہتے ہیں تو ہم پیسہ، بہت سارے آفرز دیے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ساری چیزیں سنے، ایک کا بھی جواب نہیں دیے،
یہ نہیں فرمایا مجھے لڑکی نہیں چاہیے، یہ نہیں فرمایا مجھے پیسہ نہیں، مجھے حکومت نہیں، مجھے یہ نہیں، کچھ نہیں فرمایا. سورہ سجدہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے سنائی. ولید جو آیا تھا وہ روتا ہوا اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلے گیا. ابو جہل کو کہنے لگا اے ابو الحکم، اے عمر، مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے حال پر چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا، خدا کی قسم وہ انسان کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی کلام ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو ڈیموٹیویٹ کرنے کے لیے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ ڈبا دیے، وہ کھا گئے، وہ ہے. اب ہم فیلڈ میں ہم کو پتا ہے اس چیز کا، پریکٹیکلی ہم برداشت کرتے ہیں. کئی آتے ہیں، کئی طرح سے آتی چیزیں، سن لینا، خاموش ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت. کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کبھی خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے. تو آپ کو حکمت اور معزت کے ساتھ آپ کو تبلیغ کرنی ہے. دوسرا اہم پوائنٹ کیا ہے؟ آپ سامنے والے سے جس سے بھی بات کر رہے ہیں نا، ان میں اور آپ میں کامن فیکٹر تلاش کریں جہاں سے آپ بات کا آغاز کر سکیں. دونوں کے اندر کامن فیکٹر کیا ہے؟ دونوں کے اندر سملر جو چیز ہے. ایک غیر مسلم سے آپ بات کر رہے ہیں تو اب مسلمان ہے تو آپ کوئی بدعقیدہ ہے تو آپ کہیں سے قرآن اور حدیث سے کامن ہے نا بھائی، دونوں میں قرآن دونوں میں کامن ہے، وہاں سے بات کا آغاز کرتے. ایک غیر مسلم ہے وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں، آپ وہاں کہاں سے کریں گے؟ وہ انسان تو ہے، انسانیت کامن فیکٹر ہے دونوں کے درمیان، وہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں. تو یہ ایک دو تین پوائنٹ ہے، ورنہ تو کئی اور چیزیں ہیں، شاید میں کوئی اور موضوع پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی کے طور پر میں گفتگو کر سکتا ہوں. نفس کی پکڑ ہوگی، یقیناً نفس کی پکڑ جب تک وہ خیالات ہے تب تک پکڑ نہیں ہوگی. جب آپ اس کو زبان سے کہہ دیں گے یا پھر آپ پریکٹیکلی اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی. اگر وہ آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں کریں گے تب تک آپ کے اوپر معاف ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی توفیق سے سرفرازی عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مائک میوٹ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے حضرات کے لیے ڈسٹربنس ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسروں کی برائی اور ان کی کمیاں اور دوسروں سے جلن سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اس کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عمل کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ بھائی دوسروں کی جب برائیاں نظر آنے لگی تو آپ اپنے آپ کو آئینے میں ٹھہر کر دیکھ لیں کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. جو برائیاں میں دوسروں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ریکٹیفائی ہو، چینج ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کے اندر برائی دکھ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ برائی وہ نہ کرے. تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے پسند کریے نا وہ چیز کو. آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہی، پہلے اپنے لیے. میں مثال کے طور پر ایک توپ خریدنے جاؤں، کپڑے خریدنے جاؤں، تو دوسروں کو دینے سے پہلے میں سنوں میرا کپڑے اچھے رہے، میرے کپڑے دوسروں سے اچھے رہے، میں تو یہی چاہوں گا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ جب آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی دوسروں کی لیے یہ چیز غلط سمجھ رہے ہیں، آپ دوسروں کے اندر خرابی دکھ رہی، تو پہلے اپنے اندر وہ ہے سو خرابی کو دور کر لینا پڑے گا. آئینے کے سامنے ٹھہر جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں. تو اس سے جو ہے ہماری اپنی برائیاں دور ہونے لگے گی. اور دوسروں سے جلن اور حسد آدمی کب کرتا ہے کہ جلن اور حسد کب کرتا ہے؟ نعوذ باللہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے کسی اور چیز کا قابل تھا، نعوذ باللہ اللہ میرے کو وہ نہیں دے کے کسی اور کو دیا. بھئی کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کار ہے، سامنے والے میرے پاس نہیں ہے، حقیقت میں بھی نہیں ہے، کسی اور کے پاس کار ہے، سامنے والے کے پاس کار ہے، مبشر صاحب ہے ہمارے، ان کے پاس کار ہے. میں ان کو کار کس نے دیا؟ وہ اللہ نے دیا ہے. مجھے اگر نہیں ملی ہے تو میری کوئی کمی کی وجہ سے اللہ ہی نے نہیں دیا ہے نا. پریکٹیکلی اگر ہم سوچیں گے، ان ڈیپ اگر سوچ لیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے کار دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو جس نے بھی دیا اللہ نے، جس کو بھی دیا اللہ ہی نے دیا ہے. اگر کسی کو نہیں دیا ہے تو اللہ ہی نے نہیں دیا ہے. تو اب سوال میرا اور آپ کا نہیں ہے، میرا مبشر صاحب کا سوال نہیں ہے. سوال جو ہے جو ہوگا نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر اٹھے گا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھا تھا، ان سے قابل تھا، وہ مجھے نہیں ملا. یہ تو آپ کا سوچنا ہے. جب بندہ جو اللہ دے اس پر صبر کرے، جو اللہ دے اس کا شکر کرے، شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے. اس کے لیے صبر اور شکر کی ہمارے جو دو لاسٹ ہمارے جو سیشنز ہوئے ہیں، آپ اگر اس کو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حسد بڑی حد تک کم ہو جائے گا، اور حسد اور جلن جو ہوگا اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، جی سوال ہے. جی صبر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صبر اور تقوی اور
کیا ہے کویشچن کیا ہے؟ مراقبہ کس ٹائم پہ کرنا زیادہ ثواب ہے؟ کس ٹائم پہ؟ دیکھیے کس ٹائم اپنی مراقبہ کس ٹائم کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کا اپنا لیجر ٹائم جو ہے، کنوینئنٹ ٹائم جو ہے وہ کریں. ہم نے بزرگوں کو یا تو فجر کے بعد دیکھا ہے یا عشاء کے بعد دیکھا ہے، تو آپ کی اپنی سہولت ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. سیدی عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمٰ نے تو عشاء کے بعد کرنا زیادہ افضل قرار دیا ہے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں کفارۃ المجلس کے ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذالک. یہیں پر ہم آج کے درس کا اختتام عمل میں آتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے دن آپ تمامی حضرات سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.